अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स एंड मेंबर्स। मोहम्मद सिद्दीक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज का लेक्चर है जी रमजान उल मुबारक में सेहत का राज। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे कि रमजान उल मुबारक में सेहत को कैसे बेहतर रखा जा सकता है, सेहत के मामलात को कैसे देखना है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको चंद सवालात बता देना चाहता हूं, जिन सवालात के जवाबात इंशाल्लाह ताला आपको दौरान लेक्चर मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आप प्यास की शिद्दत महसूस करते हैं? क्या आपको कमजोरी और थकन का एहसास होता है? क्या आप दौरान रमजान भी, रमजान करीम के सारे रोजे रखने के बावजूद भी अपने जिस्म को इन शेप नहीं कर पा रहे, अपने जिस्म से गैर जरूरी मोटापे को खत्म नहीं कर पा रहे? सहरी और अफ्तार कैसे होना चाहिए? पानी कितना, कौन सा और कब पीना चाहिए? अगर मैं अलग अलग से कोशिश करूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम जाया हो। मैं मुख्तसरन इसको बयान करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर भी हो जाए, आपको इन सवालात के जवाब भी मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ जाए और आपका वक्त भी जाया ना हो। तो इन पांचों सवालात को अगर मैं मर्ज करने की कोशिश करूं तो जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है कि सहरी अफ्तार कैसे होनी चाहिए, पानी कितना, कौन सा और कब पीना चाहिए, मैं इन 2 सवालात को पकड़ूंगा, इन्हीं के ऊपर बात करूंगा और पहले तीनों सवाल के जवाबात आपको इसी में मिल जाएंगे। दोस्तों, मसला यह है कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। मसला यह नहीं है कि हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। मसला यह है कि जो हम जानते हैं क्या हम उसको सही तरीके पर इस्तेमाल करना जानते हैं या नहीं जानते। बस ये असल मसला है। तो सहरी और अफ्तार कैसे होनी चाहिए, इसको पहले डिस्कस करते हैं। सहरी का सबसे बेहतरीन जो तरीका है, अगर आप इन 5 सवालात को या इन 5 प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं इशा की नमाज से। इशा की नमाज के बाद आधा या पौना घंटा कोशिश करिए, आप जो भी इबादत, जो भी आपने वज़ाइफ करने हैं वो करिए, या अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना है वो दीजिए और उसके बाद सोने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आज की नस्ल करती यह है कि रात सारी जागते रहेंगे एंटरटेनमेंट के चक्कर में, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ गप्पे मारने के चक्कर में, और इसलिए नहीं सोएंगे कि सुबह सहरी में शायद हम बेदार ना हो पाए या हमारी जो है वो सहरी जाया ना हो जाए। इसी चक्कर में सारी रात वो जागते रहते हैं, जबकि सहरी के लिए या अच्छे रोजे के लिए अच्छी नींद बड़ी जरूरी है, जो कि आपको लाजमन लेनी चाहिए। दूसरी बात या दूसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो क्या है? एक तो मैंने बताया कि नींद नहीं लेते, जो कि लाजमी लेनी चाहिए। दूसरा, हम लोग सहरी में जब बेदार होते हैं या अगर हम जागे भी हुए होते हैं तो हम क्या गलती करते हैं, हम पानी नहीं पीते। हमें यह लगता है कि पानी पीने से हमारी सहरी में बुरा इंपैक्ट आएगा या हमें अच्छी जो तरीके से हम खाना नहीं खा पाएंगे। आप नींद से बेदार हुए, आपको चाहिए कि 1 गिलास पानी लें, 1 सिप लें, उसको 5 सेकंड का टाइम दें, उसके बाद फिर छोटे छोटे सिप की मदद से 3 सांसों में पानी पीजिए और कोशिश करिए कि 1, 2, 3 या 4 गिलास, 4 तक जाइए, अगर नहीं तो कम से कम 1 या 2 गिलास पानी का इस्तेमाल जरूर करिए। उसके बाद आप 20 मिनट तक ना खाएं ना पिए, रिलैक्स करें। 20 मिनट के बाद आपने सहरी करनी है, और सहरी किस तरीके से करनी है? अगर आप पराठा खा सकते हैं, अगर आपको कोई इश्यू नहीं होता तो पराठा खाइए, अदरवाइज रूखी रोटी, सूखी रोटी जिसे हम कह सकते हैं, बिना ऑयल के या बिना घी के जो रोटी होती है, ये पराठा जो ना हो, वो इस्तेमाल करिए। सालन इस्तेमाल करिए, मगर सिर्फ सालन टेस्ट के लिए इस्तेमाल करिए। सालन को नवाला भर भर के इस्तेमाल हरगिज ना करिए। दही का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको दही अच्छा लगता है तो सालन की जगह पे आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के दौरान या रोटी के दरमियान में आधा या आधे से थोड़ा सा ज्यादा गिलास पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुकम्मल गिलास पानी का इस्तेमाल नहीं करना। खाना खाने के बाद आप 1 कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और अगर आप गर्म दूध पीना चाहें तो वो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद हम जो गलती करते हैं वो क्या होता है? हमारी गलती ये होती है कि हम जब सहरी कर चुकते हैं उसके बाद हम इंतजार करते हैं कि कब मौज़िन अजान दे या फिर
روزہ بند ہونے کی اناؤنسمنٹ جو ہے ہمیں سنائی دے تو ہم فوراً سے لپکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں 1-2 گلاس پانی بھر کے پینے کی تاکہ ہمیں سارا دن پیاس نہ لگے۔ ایسا کرنے سے نقصان کیا ہے؟ پہلے تو آپ میری ویڈیو اس میں لنک شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں، جس میں آلریڈی میں نے بتایا ہے کہ 15 دن میں آپ پانی سے کیسے اپنا علاج کر سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور اپنا پانی کس طرح پینا چاہیے، کب پینا چاہیے، کب نہیں پینا چاہیے، یہ ویڈیو آپ اس میں ضرور دیکھ لیجئے گا، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ مختصراً بتا دوں کہ آپ جب کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، میں روزے کی حالت میں بتا دوں تو پہلا آپ کا وہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا، وہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا، جو کہ معدے کو مجبور کرے گا زیادہ کوشش کرنے کے لیے، زیادہ سٹرگل کرنے کے لیے مجبور کرے گا۔ دوسرا، اس سے سٹمک آپ کا ڈیمیج ہوگا، کمزور ہوگا، بیمار ہوگا، جو کہ آپ کو دوران رمضان یا تو بیماری، بہت بڑی بیماری کا سبب بنے گا، یا پھر آپ سارا دن روزے میں اپسیٹ رہیں گے، آپ کے بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ تیسرا، آپ کو پیاس کی شدت زیادہ لگے گی جب آپ سارا دن گزاریں گے، کیونکہ آپ نے جو پانی پیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ فوراً سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، اور جب آپ غیر ضروری طور پر، غیر ضروری مقدار میں جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ وہ فائدہ دے رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ پانی فوراً سے کڈنیز میں چلا جاتا ہے پروسیس ہونے کے لیے، اور دین پھر وہ یورین بن جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، جسم سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا کوئی جسم کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ لہٰذا روزے کی صورت میں جو پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سحری کرنے کے بعد پانی نہیں پینا۔ سبز الائچی، جو سبز الائچی ہے وہ 1-2 نہیں، کم از کم 3 یا 4، اور وہ ایسی ہو جس کو ہلکا سا چھیل کے دیکھیں کہ اس کے اندر بیج کالے ہونے چاہیے، بالکل ہیلدی ہونے چاہیے۔ ان الائچیوں کو صحیح طریقے سے آرام سے چبائیے تب تک جب تک کہ روزہ بند ہونے کا ٹائم نزدیک نہ آ جائے۔ اب آپ نے روزہ بند کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھنے سے پہلے دانت برش نہیں کرنے۔ جب آپ نے سحری کو لگا کہ اب 2 منٹ رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے، جائیے برش کیجئے، اور برش کرنے کے بعد اپنے روزے کو نیت کریے اور بند کر لیجئے۔ آپ سارا دن نہ تو آپ کو پیاس کی شدت تنگ کرے گی، نہ آپ کا سٹمک ڈیمیج ہوگا، نہ آپ کو تھکن اور کسی طرح کی بیماری کا احساس ہوگا۔ یہاں تک آپ کو ایک سوال کا جواب تو مل چکا ہوگا کہ سحری کیسے کرنی چاہیے۔ دوسرا، آپ کو سوال کا جواب مل چکا ہوگا جو کہ آدھا ملا، کہ پانی کی شدت کا جو محسوس ہے وہ کیسے کم کروائی جا سکتی ہے، کہ کمزوری اور تھکن دوران روزہ اس سے کیسے بچنا ہے۔ اب یہ ہاف جواب ملے، ہاف آپ کو جب افطار میں ہم آئیں گے تب آپ کو ملیں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ افطار کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے افطار کرنی چاہیے۔ افطار کو سمجھنے کے لیے ہمیں دین کی طرف چلنا چاہیے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں، اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیں، تو آپ نے افطار کے وقت جو دسترخوان کی بات کی، یا کبھی جب آپ افطار کرتے تھے تو کس طریقے سے کرتے تھے۔ کبھی آپ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں پائیں گے کہ رحمت للعالمین نے دسترخوان سجایا، اس میں بکرے کا یا مرغی کا یا کھانے ہیں یا ڈفرنٹ طرح کے جو فروٹ ہے، ایسی کوئی آپ کو روایتیں نہیں ملیں گی۔ ہمارا معدہ چونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کیا کرتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو ہمارے جسم میں یا ہمارے معدے میں جو کمزور، لاغر اور بیمار سیلز ہوتے ہیں، ہمارے ہیلدی سیلز ان کو کھا جاتے ہیں، جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، فریش رہتا ہے۔ اب جب ہم روزہ افطار کرنے کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، اس وقت چونکہ ایک مثال دے دوں کہ ہمارا، میں نے کہا تھا کہ میڈیکل لینگویج استعمال نہیں ہوگی، بڑی آسان سے فارمولے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سارا دن معدے نے اپنے آپ کو ہی کھایا، اپنے گندے اور اپنے لاغر اور اپنے کمزور سیلز کو کھا کے وہ جو ہے وہ ابھی سروائیو کر رہا تھا سارا دن میں، اور جیسے ہی ہم نے افطار کی، اب وہ سارا دن فری نہیں بیٹھا رہا، وہ اپنا کام کر رہا تھا، اور افطار کے وقت ہم اس کے اوپر مزید برڈن ڈالتے ہیں، فروٹ بھی، پانی بھی، اور بہت تیز مسالے بھی، اور جنک فوڈز بھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو جسم میں افطار کے بعد بھی ہم لوگ تھکاوٹ کا احساس محسوس کرتے ہیں، افطار کے باوجود یا رمضان کے باوجود بھی ہم اپنے موٹاپے میں فرق نہیں لا پاتے،
اور رمضان جو ہماری اچھی صحت کا، ہمارے اچھے ایمان کا جو بیسیکلی کہہ لیں کہ ایک مجموعہ ہے، ہم وہ اس سے حاصل نہیں کر پاتے اچھی صحت کے جو بینیفٹس ہیں۔ تو افطار کا پروسیجر یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے افطار کرتے وقت آپ کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے وہ سمجھ لیجئے۔ افطار کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے دسترخوان پہ نمک، کھجور اور لیمن پانی، نیمبو کا پانی، بس، نہ ٹینگ، نہ کوئی اور کوئی مشروبات، نہ روح افزا، نہ جام شیرین، کوئی بھی نہیں، صرف نیمبو۔ جیسے ہی مؤذن اذان دے یا آپ اناؤنسمنٹ سنتے ہیں کہ روزہ افطار کریں، آپ یا تو ایک چٹکی نمک سے روزہ کھولیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جسم میں جو نمکیات کی کمی ہے وہ مکمل ہو جائے گی، یا آپ نمک سے یا کھجور سے، دونوں ہی صورتوں میں، سپوز آپ نمک سے بھی کریں اور اس کے بعد ایک کھجور بھی کھا لیں یا 3 کھجوریں کھا لیں۔ کھجور کھانے کا فائدہ کیا ہے کہ کھجور ایک ایسی چیز ہے جو کہ کھاتے ساتھ ہی آپ کے جسم میں ودن اے منٹ آپ کے جسم کی انرجی کو بحال کر دیتی ہے، بس صورت اس کے کہ آپ سموسے پکوڑے اور ایسے جنک کھا کے اپنی انرجی کو بحال کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے اس کو تباہ کریں۔ آپ 3 کھجوریں کھا لیجئے، ودن 1 منٹ آپ کے جسم کی مکمل انرجی ریسٹور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لیمن پانی پینا ہے، دیسی نیمبو کا پانی پینا ہے۔ اب دیسی لیمن میں اور فارمی لیمن میں فرق کیا ہے وہ سمجھ لیجئے، بڑا ضروری فیکٹر ہے یہ، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لیمن لینے جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ریٹ دے دوں جو کہ میں کل لے کے آیا ہوں، 100 روپے کا 1 پاؤ لیمن تھا جو دیسی تھا، اور 80 روپے کا پاؤ لیمن تھا جو کہ چائنیز یا جو کہہ لیں کہ فارمی لیمن تھا۔ نشانی سمجھ لیجئے کہ دیسی لیمن سبز رنگ میں ہوگا، اس کی کھال موٹی محسوس ہوگی، جبکہ فارمی لیمن جو ہے اس کی کھال باریک محسوس ہوتی ہے، وہ پتہ لگ جاتا ہے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے، اور وہ یلو کلر کا ہوگا۔ دوسری نشانی اس کی سمجھ لیجئے دیسی لیمن کی، کہ جب آپ دیسی لیمن کو کاٹیں گے تو اس کی خوشبو کی کھٹاس آپ کو محسوس ہوگی، جبکہ فارمی لیمن کی کھٹاس محسوس نہیں ہوگی کاٹتے ہوئے ہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری نشانی دیسی لیمن کی سمجھ لیجئے کہ فارمی لیمن جب آپ رکھیں گے تو وہ جب خراب ہوگا تو وہ اس کا گلنا سڑنا تو شروع ہوگا لیکن وہ سخت نہیں ہوگا، جبکہ دیسی لیمن اگر آپ کھلے میں سے چھوڑیں گے تو 1 یا 2 دن کے بعد وہ اس کا جو شیل ہے وہ کلر تو سکن کا براؤن کلر کا کلر تو چینج کرے گا، مگر وہ ساتھ میں ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا، ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ 3 نشانیاں ہیں دیسی لیمن کی۔ لہٰذا دیسی لیمن میں چینی کا استعمال کم کریے، نمک حسب ضرورت اس میں استعمال ضرور کریے، اور اس لیمن پانی سے اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ اب اپنے پانی پینا کیسے ہے، 1 گلاس لیمن پانی لیا، پہلے آپ نے کھجور سے روزہ اوپن کر لیا، کھول لیا، اب آپ نے 1 سپ لیا اور اس کو 5 سیکنڈ کا ٹائم دینا ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سپ کی مدد سے آپ نے 1 گلاس پانی پی لیجئے یا میکسیمم 2 گلاس پانی پی لیجئے۔ آپ کا روزہ مکمل ہو چکا ہے، آپ نے نمک، کھجور اور لیمن پانی سے اپنے روزے کو افطار کر لیا ہے۔ کھجور نے 1 منٹ کے اندر اندر آپ کے جسم کی انرجی کو ریسٹور کر دیا ہے، لیمن پانی نے بھی آپ کے جسم کی انرجی کو ریسٹور کر دیا، بلکہ آپ کے جسم میں وٹامن سی کی کمی کو بھی پورا کر دیا۔ آپ مکمل طور پر انرجیٹک ہو چکے ہیں، تھکاوٹ کمزوری کا احساس نہیں رہا۔ اب آپ کیا کریں گے، نہ آپ سموسا کھائیں گے، نہ آپ پکوڑے کھائیں گے، نہ آپ فروٹ کھائیں گے، نہ ہی آپ کھانا کھائیں گے۔ آپ اٹھیے اور جا کے نماز مغرب ادا کریے۔ لہٰذا نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد آ کے تو آپ کھانا جو ہے وہ کھائیے۔ اس میں فروٹس کی، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی انرجی فروٹس مکمل نہیں کریں گے۔ آپ کی انرجی کے لیے کھجور اور لیمن پانی انف ہے۔ اب آپ نے کھانا کھانے کے بعد کم و بیش 1 گھنٹہ پانی نہیں پینا، باقی وہ ویڈیو میری موجود ہے، لیکن اس میں بتانا ضروری یہ ہے کہ سادہ پانی پینے کی جگہ ٹینگ یا روح افزا یا یہ مشروبات پینے کی بجائے آپ لیمن پانی کا ہی استعمال کریے، اور عشاء کی اذان تک کم و بیش 3 سے 4 گلاس آپ جو آپ کا لیمن پانی ہے وہ پی لیجئے۔ اس سے آپ کی سکن ہیلدی رہے گی، اس سے آپ سارا دن ایکٹیو رہیں گے، اس سے آپ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے جو آپ کو لتھارجی ہوتی ہے، جو آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ جب آپ جنک فوڈز کھاتے ہیں، جب آپ افطار کے فوراً بعد جب آپ اس کو اوور لوڈڈ کرتے ہیں اپنے سٹمک کو، اس سے آپ کا سٹمک ایک تو سارا دن کا تھکا ہوا
جب آپ اوور لوڈنگ کریں گے وہ مزید ڈیمیج ہوگا اور آپ ساری زندگی لگا کر بھی، ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اپنے جسم سے غیر ضروری موٹاپے کو یا چربی کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ امید ہے کہ ویڈیو نے آپ کو تمام سوالات کے جوابات کلیئر کر دیے ہوں گے کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزے میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جس سے ہماری ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہے۔ امید ہے کہ یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کیجئے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز ضرور انفارم کریے، کامنٹ کریے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں یا آپ کو اس کے اوپر مزید بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔